अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कपास की छड़ियों पर और उसकी मैनेजमेंट पर। एक्चुअली ये कपास की फ़सल के बाद उसकी पोस्ट मैनेजमेंट है। कपास की फ़सल इस वक्त जो है बतदरीज अपने आखिरी मराहल की तरफ बढ़ रही है और उसके बाद जो है ज़ाहिर है हमने ज़मीन की तैयारी करनी है नई फसल के लिए, तो हमें जल्दी भी होती है, ज़मीन को तैयार भी करना होता है। लेकिन ये जो छड़ियाँ हैं, कपास की छड़ियाँ, ये भी हमारे लिए बड़ा कीमती सरमाया है। तो इसके बारे में बड़ा मुख्तलिफ मशवरे आते हैं कि जी कुछ लोग कहते हैं कि जी रोटावेट कर दें, कुछ आप इसे काटते हैं, काट के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ईंधन के तौर पर भी ज़ाहिर है ये हमें काफ़ी महीने जो है सपोर्ट कर जाती हैं और ईंधन फराहम कर जाती हैं। अगर इनको इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर हमें ज़ाहिर है लकड़ी दस्तियाब होगी और फिर हम दरख्त काटेंगे, क्या करेंगे, ये मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो ये कीमती सरमाया है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं तौर ईंधन। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, घरों में इस्तेमाल होता है या कमर्शियल भी इस्तेमाल होता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और फिर इनसे कुछ बीमारियाँ भी मुंसलिक हैं। ख़ास तौर पर गुलाबी सुंडी जो है वो यहीं से फिर पनपती है और फिर जो है फैलती है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप क्योंकि हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो बतदरीज जो है कपास के आखिरी सीज़न की तरफ जा रहे हैं, तो इस मौसम में हमने करना क्या है इस पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं इंजीनियर अब्दुल अलीम खान साहब। आप ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और वहाँ पर जो है ना सिर्फ तहकीक करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बाकी भी शोबों को देखते हैं, लेकिन इससे पहले भी इनका बड़ा करियर है जिसमें इन्होंने बहुत सारी मशीनों के हवाले से काम किया है और ख़ास तौर पर छड़ियों के हवाले से, इनके कटाई के हवाले से भी बहुत सारी मशीनों पर काम किया है और उनको बनाया है। उनमें इनकी जो है साइंटिफिक इनपुट जो है वो शामिल है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तहकीक क्या कहती है कि हमने छड़ियों के हवाले से किस तरह मैनेजमेंट करनी है। उनके साथ दूसरी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर राबिया सईद साहिबा। आप सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से मुंसलिक हैं। गो इस इंस्टीट्यूट पर बादल छाए हुए हैं, गहरे बादल छाए हुए हैं, और लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने बड़ा नुमायाँ किरदार अदा किया है कपास के हवाले से, इसकी तहकीक के हवाले से। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है हम कपास की छड़ियों की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इंजीनियर साहब, वैसे आप सिर्फ इंजीनियरिंग करते हैं या कपास को देखते भी हैं? कपास की जो काश्त है और उसके जो इब्तदाई मराहल हैं और फिर बाद के मराहल हैं और उसकी पैदावार है, उस पर भी नज़र रखते? जी बिल्कुल, मेरा प्रोफेशनल जो है एक तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग साइड पे है। ठीक है। और मैंने तकरीबन कोई 36 ईयर जो है जॉब की है एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और बतौर असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर ज्वाइन किया और उसके बाद फिर प्रमोट होके एक ये इदारा है ना हमारा एमरी उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ से मैंने डायरेक्टर के तौर पर 2021 में रिटायरमेंट ली है। तो वहाँ उस इदारे का मकसद था फॉर्म मैकेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी ज़माने तो बड़ा काम किया इस इदारे ने। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जो ज़मीनों को लेवल करना, उनको आबाद करना बड़ा तारीख़ी काम है। जी बिल्कुल। एक्चुअली वो इदारा जो है वो डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर फील्ड के मातहत आता है। ठीक है। तो उसमें 3 फॉर्मेशंस हैं, एक इंजीनियरिंग फॉर्मेशन है, एक एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और तीसरा है सॉइल कंजर्वेशन रावलपिंडी में। ठीक है। तो वो जो आप कह रहे हैं लैंड डेवलपमेंट का सारा काम ना, उसमें बुलडोज़र डोजर्स वो इंजीनियरिंग ग्रुप करता था, कुछ वेल डीलिंग वो पानी का सैंपल टेस्ट करते थे, सर्वे करते हैं, और कुछ ट्यूबवेल के बोर में वो हेल्प करते हैं। ये जो हमारा इदारा था एमरी, इसमें सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट था एग्रीकल्चरल मशीनरी पर सारी की सारी। तो मैकेनाइजेशन जो है मैकेनाइजेशन इस पे काम करते थे। बहुत ज़्यादा काम। अच्छा, आपने जो काम किया, मशीनें बनाई और फिर उन मशीनों को मार्केट भी किया। मार्केट आप इस तरह के भी वो मॉडल आपने मार्केट को फराहम कर दिए, उसको कॉपी जो मर्जी करना चाहे कर ले। आपने कंपैरिजन भी किया होगा बैनुल-अक़वामी तौर पर जो काम हो रहा है और अपने काम से। आप मुतमईन रहे कि वैसे तो हम देखते हैं मैकेनाइजेशन में बहुत पीछे हैं दुनिया से ना, तो क्या वजह क्या रही, या आप इत्मीनान रहा कि ठीक काम हो रहा है, या कहीं ये एक ज़हन में रिग्रेट रहा कि जी हमें जिस तरह काम करना चाहिए वो हम कर नहीं पाए? एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना फॉर्म मैकेनाइजेशन के हवाले से कोई पॉलिसी अभी तक तो नहीं बनी। पॉलिसी नहीं बनी। ठीक है। पॉलिसी में ये है कि आपके पास कितनी मशीनरी अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, ट्रैक्टर्स कितने अवेलेबल हैं। जैसे सिंपल सी आप ले लें कि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर हॉर्स पावर फ़ी एकड़ जो अवेलेबल है वो 0.90 है,
جبکہ ایف اے او کی جو ریکمینڈڈ ہے 1.40 ہے اور انڈیا کے اندر 2.12 ہے اس وقت. بلکہ میں تو سوری آپ کی بات میں نے کاٹی، میں تو یہ دیکھا کہ وہ مختلف فارمز پر، باہر کے فارمز پر ہر سائز کا ٹریکٹر کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ہم تو دیکھیں بس ایک ہی سائز کا ٹریکٹر ہے، ملتا جلتا تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ. وہ ایسے ہے سر کہ یہ تقریباً پاکستان کے اندر جو سب سے پہلا ٹریکٹر 1948 میں نا عیسیٰ خیل اسٹیٹ ہے، تحصیل خانپور، ضلع رحیم یار خان میں، تو وہاں پہ سردار غضرفر اللہ خان صاحب تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے امریکن ٹریکٹر امپورٹ کیا تھا 1948. اچھا، وہ پہلا ٹریکٹر تھا پاکستان کے اندر. اچھا. تو امریکہ کے اندر ہسٹری ہے کہ 1829-30 کے قریب پہلا ٹریکٹر بنا، پھر انہوں نے کوئی تقریباً 1890 کے قریب یہ نا اس کو ٹریکٹر بننا شروع ہو گئے تھے. ہمارے بعد میں تو پھر انقلاب آ گیا بعد میں آتا رہا. تو پاکستان میں جو پہلا ٹریکٹر ہے وہ 1948 میں آیا. تو اس کے بعد پھر 1953 میں انہوں نے ایک جان ڈیئر کا وہاں پہ اسمبلنگ پلانٹ لگایا سب سے پہلے. وہ مطلب ہے کہ پارٹس آتے تھے جسٹ اسمبل کرتے تھے. کچھ ایگریکلچر امپلیمنٹس کی بھی ریپیئر مینٹیننس کا سینٹر بنایا انہوں نے. اس کے بعد پھر یہ 5 کمپنیوں کو لائسنس دیا گیا پاکستان میں. اس میں تھا کہ میسی فرگوسن ٹریکٹر جو یو کے کا تھا، انگلینڈ کا، اس کو ملر ٹریکٹرز نے لیا. اور اس کے بعد الغازی ٹریکٹر جو تھا وہ فیگیٹ ان کا برانڈ تھا اور وہ اٹالین تھے ٹریکٹر، وہ الغازی ٹریکٹرز کو مل گیا. تیسرا وہ تھا فور ٹریکٹرز، وہ الائیڈ انجینئرنگ ان کو ملا. اور ارسز ٹریکٹر تھے بائلارس، یہ کوئی بائلارس ٹریکٹرز تھے ان کو مل گیا. اور اس طرح ایک اور ٹریکٹر تھا پولینڈ کا. تو 5 ٹریکٹرز تھے، لیکن بعد میں ایسا ایسا وہ تقریباً 3 تو بالکل ختم ہو گئے پاکستان میں، صرف 2 رہ گئے. ایک تھا ملر ٹریکٹرز اور تھا دوسرا الغازی ٹریکٹرز. اچھا، یہ چلیں ٹریکٹر تو خیر بڑی تعداد میں بنتے گئے اور یہاں بکے بھی اور سارا کچھ، لیکن ہمیں ہارس پاور کے حساب سے ہم پیچھے رہ گئے. جس طرح ہمیں اس کی طاقت کے حساب سے بڑے عرصے بعد جو ہے 4 ویل بھی ہم بہت عرصے، اگلے ویل کو جو ہے پاور بھی ہم نے بڑے عرصے بعد دی. ورنہ گاڑیاں تو ہمارے پاس 4 ویل ڈرائیو ہوتی تھیں لیکن ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی کبھی ایمبری سے فائدہ اٹھایا؟ ان کی جو مشینری ہے وہ آپ کو اس نے سپورٹ کیا ہو؟ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہم پکنگ میں بہت پیچھے ہیں، ہماری خواتین ہی پکنگ کرتی ہیں اور جو ہے ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے اور عموماً ہمارے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہوتی. اب دنیا تو اس سارے معاملے میں مشینری پہ میکنائزیشن پہ چلی گئی ہے. تو ایمبری نے آپ کو کس حد تک سپورٹ کیا؟ ایکچولی جس طرح آپ نے کہا کہ ہم لوگ میکنائزیشن میں بہت پیچھے ہیں، تو CCRI ملتان نے ازبکستان سے ایک مشین منگوائی تھی کاٹن پکنگ کی، تو وہ ہمارے انوائرمنٹ میں چل نہیں سکی کہ ہمارے جو بیڈ اینڈ فرو کا جو ڈسٹینس ہے، جو یہ سارا ہماری جس طرح کراپ ہائٹ ہے، اس پہ یہ کام نہیں کر سکے. تو اس کے علاوہ جو ایمبری والے ہیں انہوں نے اب کام سٹارٹ کیا ہے، تو کولیبریشن ان کے ساتھ ہماری جاری ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس کوئی نئی مشین آتی ہے تو یہ ہمیں دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جیسے ہمارے پاس آپ نے کہا گلابی سنڈی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے انہوں نے کاٹن شریڈر جو ہے وہ بنایا تھا، اسے ہم نے ٹرائی کیا. وہ نو ڈاؤٹ مشین بہت اچھی ہے کاٹن شریڈر، لیکن یہ ہے کہ وہ کاٹن کو کاٹ کے مکس کر دیتی ہے زمین میں، تو فارمر اس پہ جو ہے ایگری نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو لینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ چھڑیاں فیول کا سورس ہے. مور دین 70% جو ہمارا فیول آتا ہے چھڑیوں سے ہے آج کل جو سچویشن ہے. تو اس کے علاوہ فیول ہی نہیں. اب تو شہروں میں بھی لوگ کاٹن کی جو اسٹکس ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں. انرجی بڑی مہنگی ہو جی، تو اسی وجہ سے جو ہے کاٹن شریڈر نو ڈاؤٹ فرٹیلٹی تو امپروو کرے گا، لیکن ساتھ چھڑیوں کو تو مکس کرے گا زمین میں، چھڑیاں ہماری ضائع ہو جائیں گی. اسی لیے یہ جو ہے ٹیکنیک یہ یوز نہیں ہم کر رہے، نہ ہی سجیسٹ کر رہے ہیں کسی کو. پھر CCRI ملتان نے ایک اور مشین ڈیزائن کی جسے کہتے ہیں میکینیکل بال پکر یا پنک بال مینیجر اسے کہا جاتا ہے. وہ مشین جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت نا ہم دیہی خواتین کا عالمی دن بھی بنا رہے ہیں، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو خواتین ہیں پکنگ کے لیے صرف خواتین ہی کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے کہ صرف خواتین چنتی ہیں؟ میں نے کبھی مردوں کو پکنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. خواتین جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے چنائی کرتی ہیں، سافٹ طریقے سے، اور یہ ہے کہ اس سے انہیں روزگار بھی مہیا ہوتا ہے. اسی لیے ان کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے کام میں، کہ وہ صفائی سے اور طریقے سے ہر کام میں نفاست سے کام کرتی ہیں. وہ تو یہ جو ہے نفاست کی وجہ سے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو پھٹی ہے یہ آگے مطلب جننگ فیکٹریز والے ہاں جی. کیوں جی صاحب آپ کے یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے اندر واحد کراپ ہے جو پکنگ ہے، وہ بالکل وومین 100% ہے. اس کے علاوہ ویسے جو آپ کی جو مکئی کی فصل ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کا کہتے ہیں چوپا لگانا، بیڈز بنا کے چوپا لگا دیتے ہیں.
اس کے اندر پلانٹرز ابھی اتنے بہت زیادہ انٹروڈیوس نہیں ہو سکے پاکستان کے اندر، تو وہ کام بھی 90% خواتین کرتی ہیں، لیکن یہ 100% ہے. یہ آپ کا کاٹن کی پیکنگ جو ہے نا، یہ تو ہم نے بچپن سے دیکھا کہ بھئی وجہ کیا ہے اس میں جیسے میڈم صاحب نے کہا کہ نفاست کا کام ہے، سینسیٹیو ایشوز ہیں، یہ کپاس کو چننا، اور اس کے اندر مطلب ہے کہ جس طرح ٹریش بھی بچانی ہے، ٹریش بچانا ہے، اس کی پیکنگ اچھی طریقے سے کرنی ہے، تو وہ یہی ہے کہ انہیں کے ذریعے پھر آپ کریڈٹ دے رہے ہیں خواتین کو، بالکل جی، بہت ضروری ہے. وہ اتنی نفاست سے اس کام کو کر لیتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے، اس لیے 100% جو ہے خواتین 100% بالکل صحیح. اچھا، آپ نے بھی کوئی پیکنگ کی مشین کے والے سے کام کیا؟ ہاں، وہ یہ تھا کہ ارلی 90s میں نا ازبکستان سے ہم نے ایک امپورٹ کیا تھا کاٹن پکر، وہ بائلارس ٹریکٹر کے یعنی آگے ماؤنٹڈ تھا، اس کو بھی ہم نے یہاں پاکستان میں ٹیسٹ کیا مختلف فارمز پہ. اس کے بعد پھر ایمری نے اس کی ایک کاپی بھی کی تھی سنگر رو کی، تو اس میں جو ایشوز آئے تھے جیسے میڈم نے کہا کہ بھئی ایک تو ہائٹ، ہمارے نا جو ویرائٹی ہے نا خاص، جہاں جہاں پہ دنیا کے اندر کاٹن پکنگ میکینیکلی ہوتی ہے وہاں پہ کنٹرول یعنی کہ ویرائٹیز ہیں، کنٹرول پکنگ ہے، ونس میکسیمم 2 دفعہ پکنگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کے 4 5 دفعہ پکنگ ہوتی ہے. تو وہ مشین ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے ایک تو ہائٹ یونیفارم ہو، ایک ہی ہائٹ کی ساری کراپ ہو، اور ایک ہی دفعہ ہم اس کی پکنگ کریں، پھر تو ہمارے ہاں کامیاب ہے. ہمارے ہاں ورائٹیز کے ہائٹ کے حساب سے یونیفارم نہیں ہے، اور ہم نے کئی دفعہ پکنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ مشینیں یہاں کامیاب کافی بچ سکتا ہے، ہم تیزی سے وقت پکنگ تو کر سکتے ہیں. دیکھیں کہ آپ خواتین جو ہے وہ خاتون جو سارا دن لگے تو تقریباً 2 ایکڑ کر لیں گی، 3 ایکڑ کر لیں گی. اور اب تو آہستہ آہستہ خواتین کی دستیابی بھی مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. یہ زیادہ ایشو آ رہا ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ خواتین لیبر اویلیبل ہے، لیکن یہ اب اویلیبل نہیں ہو رہی ہے. بڑے مشکل کا سامنا ہے، اور جی بالکل. پھر ویجز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. ہاں جی بالکل. کیوں ڈاکٹر صاحب ویجز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں خواتین کو جو ویجز ملتے بھی ہیں، اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے اس لیے وہ کر رہی ہیں. اسی لیے آتی ہیں. اور دوسرا جو آج کل جننگ فیکٹریوں کے مسئلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹریش فری ہو، تو جتنی مرضی وہ کوشش کر لیں ٹریش چلے جاتے ہیں کیونکہ ہینڈ پکنگ سے. اگر مشین کے ذریعے چنائی ہوگی تو وہ لنٹ بھی صحیح رہے گی، اس کے علاوہ ٹریشز کے پرابلم بھی سولو ہوں گے، جسے صاف چنائی کہتے ہیں وہ ہوگی. تو اس کے لیے اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، اور کام ہو رہا ہے، ریسرچ ادارے کر رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ سلو سپیڈ ہے کہ شاید دنیا اس سے کہیں آگے نکل جائے گی. سلو سپیڈ میں نا کافی ساری چیزیں ہیں، پالیسیز ہیں ہماری گورنمنٹ کی، اس کے علاوہ فنڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، اس میں کافی سارے عوامل ہیں. بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، کپاس کی پوسٹ مینجمنٹ میں بات کر رہے ہیں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کپاس کی پوسٹ مینجمنٹ پر، اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے چھڑیاں کاٹنی کیسے ہیں، پھر ان کو سنبھالنا کیسے ہے، پھر ان کو جلانا کیسے ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے گر ہیں. ویسے تو صدیوں سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے، لیکن آخر کچھ نہ کچھ ہے جو آپ کے لیے بھی نیا ہوگا. اچھا انجینئر صاحب، پکنگ کے حوالے سے تو چلو خیر ہم بہت پیچھے رہ گئے کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا آگے نکل گئی ہے، لیکن یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی فارمولہ بنانا تو چاہیے. اگر ہمارے پاس ورائٹیز ڈفرینٹ ہیں تو کم از کم ایک کھیت کی ایک ورائٹی یا ایک زون کی ایک ورائٹی، اس کو اپلائی کر کے ہم اس طرح کی مشینری بنا سکتے ہیں. پوچھنا اصل میں آپ سے یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنی اس طرح کی مشین تیار کر سکیں، ہمارے انجینئر تیار کر سکتے ہیں، یا صرف ہم نے کاپی کرنا ہے باہر سے جو کچھ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ کافی ذہین ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، فارم میکینائزیشن کے تجربات ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، تو وہ کام کر سکتے ہیں. پہلے بھی جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ ہم نے کاپی کی ہے، اس پہ 100% کاپی نہیں تھی، وہ ہماری اپنی اس پہ ڈیولپمنٹ تھی، موڈیفیکیشن تھی، اس کو ہم نے انوائرمنٹ کے حساب سے، اپنی کاٹن کے حساب سے بنایا تھا. تو مزید ہم بنا سکتے ہیں، لیکن کسی ایسی کمپنی کے ساتھ ہمارا کوئی MOU ہو ملکی لیول کا، ان کے ساتھ، تاکہ ان کی ڈرائنگز وغیرہ ہمارے پاس آ جائیں، اس حساب سے بنیاد مل جائے تو پھر اس کو آگے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ایمری نے اب تک جو ہے جو کام کیا جتنا عرصہ ہے، 5 7 6 دہائیاں جو ہیں، اس میں خاص طور پر جو ہے کپاس کے لیے کیا مشینری تیار کی ہے؟ ایکچولی ایمری نے کپاس کے لیے، کپاس ایک ایسی فصل ہے جسے میکسیمم میکینائزیشن ہوتی ہے، جیسی لینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بعد اس کی سوئنگ ہے، سوئنگ کے بعد اس کی ویڈنگ ہے، فرٹیلائزیشن ہے، پھر پیسٹیسائڈز ہے، اس کے بعد اس کی کاٹن بالز کو مینیج کرنا، پھر پکنگ کرنا، نیکسٹ فصل کے لیے اس کو تیار کرنا، تو ساری میکینائزیشن ہے. اس کے اندر ایمری نے بہت ساری مشینیں، خاص طور پر سپریئر جو ہیں وہ
ارلی 80-90 میں ایک سیلف پروپیلڈ سپریئر ایک بوم ٹائپ انٹروڈیوس کروایا تھا. اس وقت یہ تھا کہ آپ کے ٹریکٹر جب چلتا تھا کاٹن کے اندر تو اس کے یعنی کہ پاتھ بنتے تھے, اس کی روز ضائع ہوتی تھی, کیونکہ پھر ایمری نے یعنی کہ ہائی کلیئرز یعنی اس کی ہائٹ زیادہ تھی اور کپاس اس کے اندر 2 روز آسانی کے ساتھ بیچ میں گزر جاتی تھی, آپریٹر اوپر بیٹھتا تھا. تو وہ ایک انٹروڈیوس کروایا تھا اس وقت. اور اس کے علاوہ پھر سیلف لیولنگ بوم سپریئر کہ آپ کی جو جب آپ ٹریکٹر سے سپریئر چلاتے ہیں تو اس کی بوم پیچھے نا ہینگ کرتی ہے, کبھی ایک طرف رخ زیادہ کر لیتی ہے, کبھی ایک طرف اوپر زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ کی اگر بوم یونیفارم نہ ہو تو پھر آپ کا جو پیسٹیسائڈ کا جو سپرے ہے وہ یونیفارم نہیں ہوتا. تو وہ ایک سیلف لیولنگ تھا کہ اس کا ایک سسٹم تھا کہ آپریٹر کے پاس کہ اس کو بالکل وہ ایک ہی لیول پہ اس کو برقرار رکھتی تھی. تو وہ بھی ایک سپریئر بنایا. اس کے بعد پھر لو والیوم سپریئر کہ اگر آپ کو لو والیوم کم یعنی کہ آپ نے کرنا اس کے لیے لو والیوم بنایا. پھر اس کے بعد شیلڈ سپریئر کہ آپ نے ہربیسائڈس کو آپ نے صرف سپرے کرنا ہے, کپاس کو بچانا ہے, اس کے لیے شیلڈ سپریئر بھی انٹروڈیوس کروایا تھا. بہت ساری مشینیں سپرے کی حد تک تو بہت ساری تھیں. اور دوسرا اس کے علاوہ آپ جو کاٹن سٹک مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ایک پروجیکٹ تھا 2007 سے لے کر 2010 تک. اس میں اس پروجیکٹ کا نام تھا کاٹن سٹک مینجمنٹ ان کاٹن ایریا آف پنجاب. تو پنجاب کے اندر جتنے بھی کاٹن کے ضلع تھے اس کے لیے ہم نے مشینیں بنائی تھیں. اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ کاٹن روٹ ڈگر, ایک کپاس کی چھڑی کو آپ روٹ سمیت اکھاڑ لیں. اچھا, اس کا بنیادی مقصد مطلب ہے ہم تو عموماً اوپر سے کاٹ دیتے ہیں اور اس کی جڑیں اس کے اندر رہ جاتی ہیں. اس کے اندر کئی سارے ایشوز ہیں. ایک تو مین ایشو یہ تھا کہ ہماری نیکسٹ کراپ جو ہے وہ گندم ہے. جب گندم کی زمین کی تیاری کرتے ہیں اس کے بعد ڈرل چلاتے تھے تو اس کی جو روٹس ہوتی ہیں کاٹن کی جڑیں ہیں وہ اتنی بڑی یعنی تھک ہوتی ہیں, وہ اگر آپ کی زمین اچھی طرح تیار نہ ہو تو عام ڈیل اس پہ چلتی نہیں تھی, وہ چوک ہو جاتی تھی. اچھا, ہاں, اس کے لیے نا ایک سب سے پہلے کاوش کی تھی ہم نے کہ کاٹن روٹ ڈگر بنائیں, کو ٹریکٹر ریئر ماؤنٹڈ ہو, کم از کم 2 روز کو وہ چھڑیوں کو روٹ سمیت اکھاڑ لیں, نیچے سے اکھاڑ لیں, اس کو آپ کھیت سے باہر کر لیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ مشین تھی. اور دوسری مشین یہ تھی, اس کو بنایا آپ نے؟ اس کو ہم نے بنایا اور اس کو چلایا. اس کو ہم نے جتنے بھی کمرشل بنیادوں پر مطلب ہے کہ ہم نے ایمری نے ان کی ڈیمانسٹریشنز کی, کھیتوں میں جا کر ہر ضلع کے لیے 5 مشینیں بنائی تھیں ہم نے, اور کچھ سلیکٹ کر کے فارمرز وہاں پہ مفت چلوائی تھی ہم نے. اچھا. اس کے بعد دوسری مشین جو تھی کاٹن روٹ ڈگر, اس کے بعد تھا کاٹن شریڈر. کاٹن شریڈر یہ تھا کہ بھئی آپ جو روٹس میں چھڑیاں اکھاڑ لی ہیں آپ نے, اس کو ہم شریڈ کر لیں. ایک اسٹیشنری شریڈر تھا, وہ ٹریکٹر ریئر ماؤنٹڈ تھا, انجن سے بھی چل جاتا تھا, موٹر سے بھی چل جاتا تھا, اسٹیشنری تھا ایک جگہ پہ. سارے پودے کو یا روٹس کو شریڈ وہ جو آپ نے پوری چھڑی اکھاڑی ہے نا اس پوری کو شریڈ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کو شریڈ کر کے باریک کر لیں, چورا کر لیں. اس کے بعد پھر اس کو آپ زمین کے اندر ملا کے الگ سا کوئی آپ اس کا شریڈ وہیں کر دیں, شریڈ کر لیں, وہیں کھیت میں شریڈ کر دیں. نہیں, کھیت سے باہر نکال کے شریڈ کر. وہ اسٹیشنری شریڈر تھا. تیسری مشین پر ہم نے کہا کہ بھی آپ ایک روٹ ڈگر, پہلے آپ انرجی ضائع کر رہے ہیں, ایک ٹریکٹر ہے اس سے وہ روٹ سمیت اکھاڑ رہا ہے, پھر اس کا آپ شریڈ کر رہے ہیں. تو ایسی مشین کیوں نہ بنائی جائے جو روٹ سمیت اکھاڑے, پھر اس کو کھیت کے اندر ہی اس کو شریڈ کر دے, بکھیر دے زمین کے اوپر. پھر وہ ہم نے نا یہ ایک مشین بنائی تھی کاٹن سٹک پولر شریڈر, یعنی اس کے اندر پولر بھی تھا, وہ روٹ سمیت یعنی اکھاڑ لیتا تھا, اس کو پھر وہ یعنی شریڈ کر دیتا, زمین کے اوپر بکھیر دیتا تھا. اس سے اگلے جو پروسیس تھے ہمارے ویٹ کی سوئنگ کے, ٹائم بچ جاتا تھا, ڈرلیں چل جاتی تھی, اس کے مسائل کا حل تھا. تو یہ 3 مشینیں اس پروجیکٹ میں تھیں. لیکن یہ مشینیں پھر آگے حل پھول نہیں سکی, اس لیے کہ شاید وہ سارا انرجی کا سورس ضائع ہو جاتا ہو. اس کے بعد یہ تھا کہ وہ جو بڑی مشین تھی کاٹن سٹک پولر شریڈر, اس کے اندر نا چین اینڈ بیلٹس ڈریون تھی وہ. اور ٹریکٹر کی پاور بہت زیادہ لگتی تھی, کچھ لاسز ہوتے تھے. پھر میں نے جب یونیورسٹی میں جوائن کیا تو ان کا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, ان کا بھی کاٹن سٹک مینجمنٹ کا تھا. وہی مشین کو آگے لے کر نا انہوں نے اس کے اندر ٹریکٹر یعنی موٹریں, ہائیڈرولک موٹرز انٹروڈیوس کروائی تاکہ ٹریکٹر کے جو پی ٹی او پہ ہے, ٹریکٹر پہ انجن پہ لوڈ کم ہو, اس کے لاسز کم ہو جائیں. پھر انہوں نے یہ کام کیا یونیورسٹی نے کہ اس کے اندر ایک ڈرل اٹیچ کر دی تاکہ یہ 3 کام ہو جائیں. کاٹن روٹس میں چھڑیاں اکھڑ بھی جائیں,
شریڈ بھی ہو جائیں اور ساتھ ساتھ آپ کی گندم کی سوئیں بھی ہو جائے. اچھا. بھی ہو جائے, مطلب وقت بچے گا اور وقت بچ جاتا ہے, انرجی بچ جاتی ہے آپ کے, یعنی کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نے آگے گندم لگانی ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس ہے. تو وہ مشین ہم نے 2-3 سال سے یونیورسٹی کے پاس پروجیکٹ ہے, پچھلے سال بھی ہم نے ٹیسٹ کی ہے. ابھی وہ یعنی ابھی کمرشل نہیں ہوئی, ابھی وہ تجرباتی مراحل میں ہے. مزید اس پہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو ابھی انجینئر صاحب نے بتایا کہ ہم اس میں زیادہ فوکس تھا شریڈنگ پہ, کہ بھائی آپ پودے کو بھی شریڈ کر دیتے ہیں, اس کی جڑوں کو بھی شریڈ کر دیتے ہیں, اس میں انوویشن آتی رہی اور اس میں کوئی تبدیلیاں لے کے یہ کام کرتے رہے. یہ شریڈنگ جو ہے وہ کوئی فائدہ مند ہے کہ بھی اگر ہم اس کو روٹاویٹ کر دیتے تھے زمین کے اندر تو وہ کھاد کے لیے سبب بنتی تھی, یا وہ پھر ہم اپنا انرجی کا سارا سورس اس میں ضائع کر دیتے تھے؟ کیا آپ کا جی شریڈنگ تھی یہ 2 طرح سے ہمیں فائدہ دیتی تھی. ایک تو یہ زمین کی فرٹیلٹی انکریز کرتی تھی, دوسرا گلابی سنڈی کا جو تھا اس کا بھی خاتمہ ہوتا تھا. اچھا, وہ بھی خاتمہ ہو جاتا اب سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے گلابی سنڈی کا خاتمہ کیسے ہوتا تھا. گلابی سنڈی جو ہے اس کا بیہیویئر یہ ہے کہ جو اس کی آخری نسل ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ایک غلاف, پتلے سے غلاف کی شکل میں جو زمین میں موجود گھاس پھوس یا جو سٹکس کے ساتھ, چھڑیوں کے ساتھ ٹنڈے موجود ہوتے ہیں ان میں یا ڈبل سیڈ کے اندر جو ہے سرمائی نیند میں سو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سروے کیا گیا, CCRI ملتان نے ہی کیا, مختلف تجربات بھی کیے, سروے بھی کیا, اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ 40% سے زیادہ جو ہے نا سنڈیاں سرمائی نیند میں ٹنڈوں کے اندر سوتی ہیں جو سٹکس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ان کی بڑی مقدار جو ہے وہ ٹنڈوں کے اندر ہوتی ہے, جو سٹک کے ساتھ بچے کچے ٹنڈے جو سٹکس کے ساتھ جی سیزن کے آخر میں جو بچ جاتے ہیں, بچے کچے ٹنڈے جسے کہتے ہیں, ان کے اندر ہوتی ہیں جو زمین میں بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں, سٹکس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. تو ان کی تلفی اگر کر دی جائے موسم سرما میں تو وہ کیا ہوگا کہ گلابی سنڈی کا خاتمہ ہوگا اور اگلی فصل پہ جو کیری اوور سورس ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی چنائی ہوتی تھی, چنائی کے بعد یہ شریڈر مشینیں چلتی تھیں اور یہ زمین وہ جیسے سٹکس کو شریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ زمین میں جو ہے نا ان کو دبا دیتی تھی. لیکن ہوا کیا کہ یہ کامیاب اس لیے نہیں ہوئی کہ سٹکس جو ہیں وہ فیول کا سورس ہے, ہم اپنی انرجی کو ہی ضائع کر رہے ہیں, تو فارمر تو اس پہ نہیں آئے گا, نہ ہی کنونس ہوا, کیونکہ اس پہ بھی کافی مطلب کیے گئے پروگرامز بھی کیے گئے, فارمرز کو ڈیلیور بھی, لیکن نہیں وہ اس پہ کنونس نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم مطلب جس طرح گلابی سنڈی کا مسئلہ بہت زیادہ کہتے ہیں گلابی سنڈی ہے گلابی سنڈی, لیکن 90s میں بھی تو مینیج ہو رہی تھی. وہ کیا طریقے تھے جس کی وجہ سے مینیج ہو رہی تھی؟ آپ نے اسٹارٹ میں بھی یہ بات کی کہ گلابی سنڈی کیسے مطلب مینیج ہو رہی تھی. وہ تھے کلچرل پریکٹسز, پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ جو سیزن کے بعد میں چنائی کے بعد کی جاتی تھی. تو 90s میں لوگ فالو کرتے تھے اس کو. اس وقت امریکن سنڈی ہی مسئلہ ہوتا تھا زیادہ, لیکن جب BT آئی, BT کے بعد لوگوں نے کلچرل پریکٹسز پہ عمل کرنا چھوڑ دیا کہ جی BT کی وجہ سے جو سنڈیاں ہیں وہ نہیں آتی, تو اس کی وجہ سے دوبارہ سے گلابی سنڈی جو ہے اس کا حملہ اور بلکہ زیادہ ہو گیا, تھریٹ بن گئی ہے اب. تو اب 2 ہی مین کیڑے رہ گئے, ایک سفید مکھی اور گلابی سنڈی, جو کپاس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. تو گلابی سنڈی کا خاتمے کے لیے ہمیں پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ پہ بات کرتے ہیں, اور یہ خاص طور پہ 2 چیزوں سے جڑی ہے. ایک گلابی سنڈی کی خاتمے کے لیے بھی اقدام ہو جاتا ہے اس میں ساتھ ساتھ, دوسرا یہ کہ ظاہر ہے یہ ہمارے پاس فیول کا سورس ہے اور اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے, دنیا بھر میں بھی اس پہ جہاں جہاں کپاس ہوتی ہے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ وہاں بھی اسی طرح چھڑیاں رکھی جاتی ہیں, ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں, شریڈ کر دیتے ہیں؟ دیکھیے ہم پاکستان میں ہیں, پاکستان جو ہے مطلب ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے, انڈر ڈیولپ ہم لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں ہم شامل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ فیول کا سورس جیسے گیس کے ایشوز ہیں, دوسرے ایشوز ہیں, اسی لیے ان کے پاس پیسہ ہے, فیول کے ان کے پاس اس طرح کے جو ہے سٹکس کے لیے ان کا اتنا ایشو نہیں ہے جتنا ہمارے پاکستان میں ہے. کیونکہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ دیہاتی جو ولیجرز ہیں ان کا تو یہی سورس ہے مین, اور اب تو شہر کے لوگ بھی جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں سٹکس کو, تو اسی لیے ہمارے لیے 4-6 مہینے اچھے گزر جاتے ہیں آپ کے پاس. ہاں جی, اسی لیے ہمارے لیے یہ سٹکس بہت ضروری ہیں فیول پرپز کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ اب ہمارے کاشتکار اسے کاٹتے کیسے ہیں, کاٹتے ہیں کیا کرتے ہیں عام طور پر, جو آج کل جو طریقہ رائج ہے وہ کیا ہے؟ جی ہماری جو ریکمنڈیشنز جاتی ہیں کاشتکار کو, جیسے جو کسان بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ چنائی کے بعد جو ہے نا چھڑیوں پہ توجہ نہیں دیتے, مطلب وہ یا تو کھیتوں میں کھڑی رہتی ہیں, اگر کاٹ بھی لیں تو وہ ڈھیروں کی صورت میں کھیتوں کے اندر یا سائڈوں میں پڑی رہتی ہیں, جو اگلے سیزن میں کیری اوور سورس بنتی ہیں گلابی سنڈی کا, اور بڑا نقصان پہنچتا ہے اس کی وجہ سے.
تو ہم انہیں کچھ سجیشنز دیتے ہیں. اگر آپ کہیں گے میں بتا دیتی ہوں سجیشنز. ہاں وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں سجیشن میں. تو اس کو کاٹا جاتا ہے ابھی لوگ جل دیتے ہیں درانتی کے ذریعے, کلہاڑی کے کاٹ ذریعے, دیتے جو کلہاڑی درانتی نہیں کلہاڑی کے ذریعے اس کو کاٹ کاٹ دیتے دیتے ہیں. سمپل یہی طریقہ کرتے ہیں. جڑیں تو اس کے اندر رہ جاتی ہوں گی, جڑیں اس کے اندر رہ جاتی ہیں. پھر اس کو روٹاویٹ کر دیتے ہیں یا ڈرل بعد میں اس پہ مشینری وغیرہ چلا کے, ہل شل چلا کے تو اس کو مکس کیا جاتا ہے. وہ علیم صاحب آپ کو صحیح طرح بتائیں گے کہ اس کو کیسے. انجینئر صاحب ویسے یہ جو آپ نے کہا کہ ہم جڑوں سمیت اکھاڑ دیتے تھے, تو وہ مشینری تو کارآمد تھی کہ اگر جڑوں سمیت اکھاڑ دیتے تھے تو وہ بھی ایندھن کا کام دے جاتی. لیکن میں اس پہ جواب آپ سے لوں گا بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کپاس کی پوسٹ مینجمنٹ پر. ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجینئر صاحب, میں جاتے ہوئے آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ گیا کہ ہم جو ہے چلیں شریڈر سے تو ہمارا ایندھن کا نقصان ہو جاتا ہے, لیکن جو ڈگر تھا جو اس کو جڑوں سمیت اکھاڑ دیتا تھا وہ تو فائدہ مند تھا, اور اس میں پھر ہمیں ڈرل, جیسے وہ ڈرل میں پھنس جاتی تھی جڑیں, وہ بھی صورتحال نہیں بننی تھی, تو اس سے تو کامیاب ہونا چاہیے تھا. جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے پاس اس پہ کاٹن اسٹک مینجمنٹ کے پروجیکٹ میں تین مشینیں ہم نے بنائی تھی جو فارمرز کے, ہم نے اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی کیا, ٹیسٹ بھی کیا تھا. اس میں جو سب سے جو فارمر نے جو پسند کی تھی وہ چیز تھی کاٹن روٹ ڈگر, کہ آپ روٹس میں تو اکھاڑ دیں, ہم روٹ اکٹھا کر کے سائڈ پہ کر لیں گے, کیونکہ ان کا جو ہے سارے سال کا وہ ایندھن تھا. روٹ بھی ایندھن بنے گا, روٹ بھی ایندھن بن جائے گا, اور ان کو روٹس میں یعنی کاٹنے میں آسانی ہو جائے. کاٹنے کا پروسیس بھی کافی لیبوریس ہوتا ہے. وہ کلہاڑی سے کاٹتے ہیں, ٹوکے سے کاٹتے ہیں, اور 2 انچ 1.5 انچ اوپر سے کاٹتے ہیں, پھر وہ نیچے رہ جاتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اس سے ہے کہ یہ ہمارے روٹس میں آ جائے گی باہر, اور ہماری اگلی جو سوئنگ ہے ویٹ اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی, ڈل چوک نہیں ہوگی, یہ ہمارے لیے بہت اچھی ہے. لیکن جو دوسری مشین آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو شریڈر کر لیں زمین کے اندر, وہ اس کے لیے وہ اس کا تھوڑا سا پرابلم تھا. اچھا تھا نا جی. اچھا, اس سلسلے میں نا ہم نے ایک اور بھی کاوش کی تھی کہ بھئی اگر آپ چھڑیوں کو اکھاڑ لیں اور اس کو شریڈ کر لیں, اور اس کے بعد اس کو شریڈ کرنے کے بعد اگر آپ نے بطور فیول یوز کرنا, تو ہم نے ایک برکٹر مشین ایک چائنا سے منگوائی تھی. اچھا, اس کے اندر اس کو یعنی چورے کو اس کے اندر ہم ڈالتے تو وہ ایک برکٹس بن جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو لوگ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ ایک بلکہ وہ تو پھر ہماری کمرشل بنیادوں پر بھی یوز ہو, وہ بالکل جیسے آپ میڈم نے کہا کہ وہ چھڑیاں ہیں, وہ کسان ایک, ہم آپ کبھی گاؤں میں جائیں تو گاؤں کی جو سڑکیں ہیں وہ ساری, اس زمانے میں جب کاٹن کا دورہ ہوتا تھا, ہم چھوٹے ہوتے تو وہ سارے گاؤں کی گلیوں میں چھڑیاں اکٹھی رہتی تھی سارے سال, وہیں سے وہ لے کے اکٹھا کرتے. اگر وہ برکٹس کا بھی ہم نے ٹرائی کی تھی کہ برکٹس بن جائیں, وہ ایک بہت بڑی جگہ جو گھیرتی ہے, اور اسے اگر کھیتوں میں کھڑی کریں تو جیسے میڈم نے کہا وہ گلابی سنڈی کا وہ آگے پھیلاتی ہیں, تو اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا تھا اس مشین کے ذریعے. وہ برکٹس بھی ہم نے ایک مشین لیکن وہ کیا چائنا سے ہم نے یہاں ٹیسٹ کی, لیکن یہ ہمارے بس یہی چیز تھی کہ بھی بار بار آپریشن کرنا ذمہ دار کے لیے, روایتی کاشتکاری سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہتا, اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو. اچھا, آج کل جو ہے وہ مروجہ کیا ہے, کاشتکار کیسے کاٹ رہے بس. فارمر جو ہے نا اس میں 2 طرح کے ہیں. جو اسمال فارمرز ہیں نا وہ تو اس کو کاٹ لیتے ہیں اور کاٹ کو اپنے ایندھن کے طور پر لے جاتے ہیں. کچھ فارمر جڑیں وہی رہ جاتی ہیں, جڑیں رہ جاتی ہیں. دوسرا کچھ فارمر تقریباً 20% ایسے ہیں جو اس کو روٹاویٹ کر دیتے ہیں. روٹاویٹر ایک مشین پورے پودے کو روٹاویٹ کر دیتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ وہ چلاتے ہیں, اس سے باریک ہو جاتی ہے اور زمین کے اندر مکس ہو جاتی ہے. 1 دفعہ چلاتے ہیں, 2 دفعہ چلا دیتے ہیں, کم از کم 2 دفعہ چلانے سے. تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسک ہیرو چلا دیں. ڈسک ہیرو اور روٹاویٹر دونوں ہی سیکنڈری ٹیلیج امپلیمنٹس میں آتے ہیں, پرائمری نہیں ہے یہ. تو یہ زمین کی تیاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس سے ہوتا ہے کہ جلدی آپ کا میش ہو جاتی ہے, میش ہو جاتا ہے, تیار ہوتا ہے. لیکن کچھ ایڈوانس قسم کے فارمر ہیں. یہ جو کاٹن اسٹک پولر شریڈر کا جو کانسیپٹ ہے, ہمارے ایک منسٹر صاحب ہوتے تھے خورشید زمان قریشی صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ جو روٹاویٹر ہے یہ تو سوائل اسٹرکچر کو خراب کر رہا ہے. اب بار بار روٹاویٹر چلاتے ہیں, کمپیکشن ہوتی ہے, نیچے ہارڈ پین بن جاتے ہیں, اسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے, اس سے ہمیں جان چھڑوائیں. انہوں نے امریکہ میں یہ مشین کہیں دیکھی تھی, انہوں نے ہمیں آئیڈیا دیا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ روٹاویٹر سے ہٹ کر ہم اس کو روٹس میں اکھاڑیں, اس کو شریڈ کریں اور کو زمین کے اندر ہم نہ بکھیر دیں, اس کے بعد اس کو مکس کر لیں نیکسٹ جو تیاری ہو زمین کی. تو وہ لیکن وہ فارمر تو 1-2% بھی نہیں ہے جو وہ اس طرح کا ان کا پروگریسو انداز, پروگریسو فارمر
وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ روٹاویٹر جو ہماری زمین کے اسٹرکچر کو خراب کر رہا ہے، واقعی خراب کرتے ہیں، بہت خراب کرتا ہے. ہم تو ہر بندے کو یہ مشورہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے آسان کام ہے، فٹافٹ روٹاویٹ کریں اور اگلی فصل کی طرف چلے جائیں. اس سے ہماری زمینوں کا حال دیکھ لیں آپ، دیکھ لیجیے اتنے ہارڈ پین ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ اس کے اندر پانی کا جو ہے واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے، ایریشن نہیں ہو رہی، روٹس جو ہیں وہ نیچے جا ہی اس نہیں پہ رہے. تو میرے خیال ہے پوری اسٹڈی کی ضرورت ہاں ہے. یہ الگ یعنی ٹاپک ہے ہارڈ پین. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ کا ادارہ بھی ریکمنڈیشن دیتا ہے اور آپ کے پاس بھی کوئی ذہن میں تجویز ہوگی کہ کرنا کیا چاہیے، ہم نے کس طرح چھڑیاں کاٹنی ہیں، کس طرح ان کو سٹور کرنا ہے، ایندھن بھی بچانا ہے، اور وہ جو دوسرا پہلو ہے جو ابھی انجینئر صاحب نے بتایا کہ جی اس کو روٹاویٹ کر دیں یا شریڈ کر دیں، وہ کس حد تک کارآمد ہے، اس میں بہتر رستہ ہے کیا؟ جی اس میں جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں فارمر کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری چنائی کے بعد جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہیں وہ کھیت میں چھوڑ دیں. وہ کیا کریں گے، بچے کچھ ٹنڈے جو چھڑیوں پہ ہوں گے وہ بھی کھا لیں گے اور زمین پہ گرے ہوئے ٹنڈوں کو بھی کھا لیں گے، اس سے تلفی ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ دوسری آپشن یہ ہے کہ جو بچے کچھ ٹنڈے ہیں ان کو جو اکٹھا کیا جائے اور جلا دیا جائے، لیکن یہ کافی لیبوریس اور مشکل کام ہے. تو اس کے لیے CCRI ملتان نے ایک مشین ڈیزائن کی ہے جسے کہتے ہیں میکینیکل بال پکر یا پنک بال مینیجر. یہ بڑی افیکٹو مشین ہے. سارے بال جو ہے وہ اکٹھے کر وہ جتنے بھی 100% تقریباً اچھا جتنے بھی چھڑیوں پہ رہنے والے بال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے چن کے پک کر کے اکٹھے کر لے گی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چاہے آپ جلا دیں یا جو بھی کریں. اور اس کے علاوہ جس طرح سر نے بات کی تھی علیم صاحب نے کہ ویٹ کی جو سوئنگ ہے وہ ٹائملی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ ٹائملی یہ مشین چلا دیں چنائی کے بعد، اور اس سے کیا ہوگا کہ کھیت جلدی فارغ ہو جائے گا اور گندم کی جو بچائی آپ آئیڈیل صورتحال بتا رہی ہیں نا. یہ مشین ابھی تو مارکیٹ بھی نہیں ہوئی اور اتنی اویلیبل. یہ مشین جو ہے ہم نے ڈیزائن کی تھی. اس کے بعد پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام کے تحت ہمیں ایک پروجیکٹ ملا تھا پنک بولورم ایکو فرینڈلی مینجمنٹ آف دی پنک بولورم. تو اس میں ہم نے یہ 5 مشینیں ڈیزائن کی اور تیار کر کے یہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں جیسے بہاولپور میں، خانیوال میں، رحیم یار خان میں اور ملتان میں ہم نے اسٹیشنز کو دیں جہاں پہ کاٹن لگتی ہے ان اسٹیشنز کو دیں. اور ان مشینوں کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اب پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس پہ کافی کام شروع کر دیا ہے. ایک میگا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، ایمری کے پاس ہی وہ پروجیکٹ ہے. اور اس کے تحت کیا ہوگا، ہر تحصیل میں یہ مشینیں دی جائیں گی تاکہ اس کا سرے سے جو ہے نا مطلب کیری اوور سورس ہی ختم ہو جائے پنک بولورم کا، اور وہ ایندھن والا سورس بھی بچے. جی ابھی تو یہ ہے کہ ابھی کام ہو رہا ہے. تو اب موجودہ صورتحال میں فارمر کو یہ کرنا چاہیے کہ مطلب بھیڑ بکریاں چرائیں کھیتوں میں، اس کے فوری بعد جو اسٹکس ہیں نا ان کو کلہاڑی کے ذریعے کاٹ دیں. کاٹنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان کو جو ہے 15 جنوری تک چھڑیاں کاٹ لیں. کٹائی 15 جنوری تک کر لیں. پہلے اگر آپ چنائی کر لیتے ہیں تو پودے کو سوکھنے دیں یا نہیں چنائی ہو جائے اس کے بعد، کیونکہ ویٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جتنا جلدی ہو سکے. ہاں اکتوبر نومبر تک مکمل ہو جاتی ہیں، 2-3 چنائیاں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے گندم کی 15 جنوری تک چھڑیوں کو بھی کاٹ دیں. ٹھیک ہے اس سے پہلے بلکہ کاٹ دیں نومبر میں، اکتوبر جیسے ہی چنائی مکمل ہوتی ہے. لیکن ڈیڈ لائن ہے 15 جنوری جو گورنمنٹ نے کی ہے کہ اس کے بعد کھیت میں چھڑیاں نظر نہ آئیں. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہل چلانا ہے 15 جنوری کے بعد، مٹی پلٹنے والا ہل چلانا ہے. اس سے کیا ہوگا، وہ بھی 15 فروری سے پہلے چلا لینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ زمین کے اندر جو اس کے سنڈیاں جو میں نے بتایا تھا سرمائی نیند سوئی ہوتی ہیں یا ان کے پیوپے جو اس سے اگلی حالت ہوتی ہے وہ زمین کے اندر ہوتی ہے، وہ سارے مٹی میں جو ہے دب جائیں گے اور سفوکیشن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ اس طرح بھی خاتمہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اگر فارمر نے جو کسان نے رکھنی ہے چھڑیاں ایندھن کے لیے تو وہ انہیں چھوٹے چھوٹے گٹھوں کی صورت میں رکھے اور عمودی سمت میں رکھے. اس سے کیا ہوگا، لٹا کے نہ رکھے عمودی سمت میں، تو اس کے موڈ نیچے کی طرف ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے دھوپ اس پہ ڈائریکٹ پڑے گی اور جو سنڈیاں وغیرہ ہیبرنیٹ کر رہی ہوں گی خوابیدہ حالت میں ہوں گی وہ مر جائیں گی وہیں پہ روشنی کی وجہ سے. عمومی طور پر تو ہم دیکھتے ہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں. وہ ڈھیر جو ہے نا عام پریکٹس ہے اور فارمر جتنا بھی آپ کہیں گے عمودی سمت میں وہ مشکل سے ہی رکھتا ہے. اسی لیے ہم نے اس کے لیے ایک اور سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے چھڑیوں کے ڈھیر کو الٹ پلٹ کریں. الٹ پلٹ کرنے سے کیا ہوگا، جو نیچے کچرا ہوگا اس کو اکٹھا کریں. کرتے ہیں گورنمنٹ کی ٹیموں نے بھی کیا ہے. جب 2014 کے بعد بہت سویئر اٹیک آیا تھا پنک بولورم کا تو یہ کمپین چلائی گئی تھی کہ جہاں بھی چھڑیوں کے ڈھیر نظر آتے تھے ان کو الٹ پلٹ کرتی تھیں ٹیمیں جا کے. تو نیچے جتنا بھی کچرا ہوتا تھا اس کو اکٹھا کرتی تھیں، اکٹھا کر کے بھٹے والوں کو دے دیا جاتا ہے. اور اس طرح جو ہے اس کا گلابی سنڈی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور چھڑیوں کی مینجمنٹ ہوتی ہے. اس کو آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو کھڑا کیا جائے؟ ہاں جی. یا جو ہے ان کو الٹ پلٹ جیسے ہی اس کو کاٹا جائے. کیا ٹمپریچر ان کو مارتا ہے کیا؟ ہاں جی، تیز سے جو اس کی جو خوابیدگی کی حالت ہے نا، جیسے ہی سورج کی روشنی وہاں تک پہنچے گی اس کو ٹیمپریچر ملے گا زیادہ ہوگا تو وہ جو سنڈیاں ہیں نا سوئی نہیں مارچ اپریل میں
اس وقت نکلے گا. رکھیں گے آپ شروع سے ہی مدھی حالت میں, دیکھیں آپ نے نیچے رکھی ہوئی ہیں, جب آپ انہیں سیدھا کھڑ کے دوبارہ کریں گے تو وہ ٹنڈے تو نیچے گر جائیں گے. جس کے پاس مارچ میں ہی ختم ہو گئی ہیں چھڑیاں, اس کو تو فکر کرنے کی نہیں فکر اس کے لیے تو کیونکہ ختم کر دیں تو اچھی بات ہے. اگر دیکھیں اب بجائی ہو جاتی ہے سٹارٹ مارچ میں, بلکہ لوگ کچھ فروری میں بھی اب کر رہے ہیں, مارچ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو وہ کیا ہے جب فلاورنگ آتی ہے تو یہ ٹنڈوں میں سے جب درجہ آ رہا ہے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. تو جب وہ نکلیں گی سنیاں, وہ پروانے جو نکلیں گے وہ انڈے دیں گے اس پہ جا کے کپاس پہ, تو وہ پھر سارا سیزن ہی جو ہے نا مطلب گلابی سنڈی ختم نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈھیروں کی صورت میں بھی رکھی ہوئی ہیں تو ایک پھندا ہے جو یا تو روشنی کا پھندا یا جنسی پھندا ضرور لگائیں, تاکہ مشاہدہ ہوتا رہے کہ اب گلابی سنڈی کے جو پروانے ہیں وہ نکلنے شروع ہو گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ ان کے تھوڑی تعداد میں ہوں گے تو مرتے بھی جائیں گے اسی میں ٹریپ ہو کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے. چھڑیاں رکھی ہوئی ہیں بعد میں بھی ان کا کوئی تھریش ہولڈ لیول چیک ہو سکتا ہے کہ یہ انہی پھندوں کے ذریعے ہوتا ہے, ان پھندوں میں پتہ چل جاتا ہے کتنے پروانے نکل رہے ہیں اور کتنا جو ہے اس کو پھیلائیں گی. اچھا, تو اس لیے ہم کسانوں کو کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مطلب یہ ارینج کر کے کم از کم ایک پھندا ضرور لگائیں, تاکہ اس میں وہ ٹریپ ہو جائیں. اس سے ایک تو مشاہدہ ہوگا, دوسرا وہ جو نکل رہے ہیں وہ پروانے بھی اس میں کیپچر ہو جائیں گے. اگر اس میں پانی ڈال دیں گے پھندے کے اندر, وہ ایک مخصوص شکل کا ہوتا ہے, اس میں آپ پانی ڈال سکتے ہیں, کوئی دوائی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں, دوائی نہ بھی ڈالیں پانی بھی ڈال دیں گے تو وہ پروانے اس کے اندر جو ہے جا کے تو وہ ان کی مورٹیلٹی ہو سکتی ہے. اچھا انجینئر صاحب, آپ نے یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی وہ الٹ پلٹ کر دیں, تو الٹ پلٹ کرنے کے لیے بھی کوئی مشین بنائی ہے آپ نے؟ نہیں, وہ ابھی اس طرح کی کوئی مشین. اس کا ویسے آسان رستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہاتھ سے کرنا تو بڑا مشکل ہے, اگر بڑا ڈھیر پڑا ہوا ہے اس کو الٹ پلٹ کرنا ہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا. بس وہ مینول لیبر کے ذریعے ہے, کوئی اس طرح کے کوئی اوزار کے ذریعے اسٹک وغیرہ ہاں اسٹک کر لیں, اس ترنگلی سے ایک بنا کے نا, میں خیال اسی کا رواج پڑا تھا, اس سے وہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ. یہ جو گٹھوں میں باندھنا ہے, یہ گٹھا کتنا بڑا ہو سکتا ہے, اور اس کو باندھ کے رکھنا ہے یا گٹھوں کی صورت میں کھلا رکھنا ہے؟ ہاں جی, اس کا سائز کوئی نہیں ہوتا, اور اسے عمودی سمت میں کھڑا کر کے اس کو باندھ دینا ہے. چھوٹے گٹھے ہونے چاہیے, اتنے بڑے بڑے ڈھیر نہیں ہونے چاہیے, چھوٹے چھوٹے گٹھے, تاکہ ان کو ہینڈل کرنا بھی آسان ہو. اٹھا کے اندر رکھنا اگر آپ نے کہیں رکھنا ہے, کھیتوں کے کناروں میں نہیں رکھنا. یہ ہم کہتے ہیں کہ اسے کھیتوں سے دور رکھیں, کہیں کوئی ایک کمرہ جو ہے روم جو ہے اس میں رکھ لیں آپ, تاکہ اس کا ایکسپوجر نہ ہو, اوپن نہ پڑے ہو. یہ تو یہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں. اچھا انجینئر صاحب, آپ بھی اب پروگرام کا وقت بڑا محدود ہے, آپ کے ذہن میں بھی کوئی تجویز ہے کاشتکاروں کو اس حوالے سے دینا چاہیں؟ اچھا, وہ جیسے میڈم نے ساری بات بتلائی ہے کاٹن اسٹک کو مینجمنٹ کرنا, اور ایک مشین ایسی اور بھی تھی کہ ایک بیلر تھا, موبائل بیلر. اچھا, کہ آپ ٹریکٹر کی چھڑیوں کو اکھاڑا, اس کو چورا کیا, اس کے بعد اس کی بیل بنا لی, کو تقریباً 22 سے 25 کلو گرام کی ایک بیل بن جاتی تھی. وہ 1 گھنٹے میں تقریباً کوئی 20 بیلیں بن جاتی تھی. اچھا, 3 منٹ میں ایک بیل مشین بناتی تھی خود آٹومیٹیکلی. وہ وہ بھی ایک اچھا تھا کہ آپ اس کو بجائے کہ بہت سارا لپیٹ کے رکھ دیتے. نہیں, اس کو یعنی کہ آپ اس کو بیل بن گئی ہے, بیل بن جاتی کمپیکٹ حالت کر کے نا, جس طرح بھوسے کی بیل بناتے ہیں وہ بیلر اس کو کہتے ہیں. کاٹن کی چھڑیوں کی بھی وہ بیل بنا دیتے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر وہ جو ٹینڈے تھے وہ رہ جاتے تھے, وہ سب کچھ سمیت اس کے ساتھ بیلیں بن جاتی تھی. ہاں, وہ یہ ہے کہ آپ اس کو حفاظت سے کسی ایک سائڈ پہ رکھ لیں, آپ اس کو فارم سے ہٹ کر کسی گودام میں بھی رکھ سکتے تھے. اچھا, تاکہ ابھی جگہ بچ جاتی. ٹرانسپورٹیشن بھی آسان. ہاں, ٹرانسپورٹیشن آسان. ٹرانسپورٹیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا, ان کو چھڑیوں کو اکٹھا کر کے لے کے جانا, پھر وہاں اس کے حل کے لیے بھی یہ تھا, بیلر بنایا تھا. اب دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, ہم نے بات کی ہے کپاس کی پوسٹ مینجمنٹ پر, اور خاص طور پہ یہ چھڑیاں جو ہے جو بظاہر تو ہمارے پاس ایندھن کا ایک بڑا ذریعہ ہیں اور ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, لیکن ان کے اندر ایک بیماری بھی چھپی ہوئی ہے, وہ گلابی سنڈی ہے, جو اس وقت جو ہے فصل کو شدید نقصان کا ایک سبب بن رہی ہے. تو آپ کوشش کریں, کپاس آخری مرحلے میں کی طرف جا رہی ہے, تو آپ کپاس کی فصل اٹھائیں تو ساتھ ساتھ چھڑیوں کو اسی طرح مینیج کریں جیسے آپ کو ہمارے ماہرین نے بتایا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.